الأجل 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 يا صاحب الزمان الأجل 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 يا صاحب الزمان الأمان 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मज़हर आब्दी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कायम टीवी टोरंटो की जानिब से प्रोग्राम असर नौ और इंतज़ार इमाम ज़माना के साथ, और गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह आज फिर हमारे साथ अल्लामा जवाद हुसैन आब्दी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और पिछले प्रोग्राम में भी, क्योंकि ये यकीनन आप लोग मुतबातिर हमारे एपिसोड देख रहे होंगे, अल्लामा साहब से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही मुख्तलिफ़ सवालात के हवाले से। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का सिलसिला फिर शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं कायम टीवी की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इंतहाई मसरूफ़िया शेड्यूल के हिसाब से भी। अल्लामा साहब, एक रिवायत मैंने पढ़ी, अल्लामा मजलिसी और जलालुद्दीन सैयदी ने भी लिखा कि चौथे इमाम के दौर का वाक़या है कि एक शख्स बग़ल में कुरान दबाकर कहीं जा रहा था, साहबी था इमाम का। इमाम ने कहा, बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मेरा मनाजरा है नसारा के साथ। इमाम ने कहा, किस मौजू पर? कहा, 12वीं हुज्जत पर, क्योंकि हमारा मौजू यही है। तो इमाम ने फरमाया कि कुरान से बहस मत करना, हार जाओगे। उसने कहा, मौला फिर मैं कैसे बहस करूँ? हमने कहा, अच्छा जाओ, सूरह इन्ना को दलील बना लेना, जीत जाओगे। बहुत खूब। यानी अब जब ये बात मैंने पढ़ी तो फ़िक्र हुई कि भाई इमाम ने क्यों कहा सूरह इन्ना। मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुल मलाइकतु वल-रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय मुतलिल फ़ज्र। यानी अमर क्या है आग, अमर क्या है मिट्टी, अमर क्या है पानी, अमर क्या है ज़िंदगी, रिज़्क़, औलाद। तो कोई उलुल अमर मौजूद है जिसके पास मलाइका अमर लेकर आ रहे हैं। लिहाजा इस आयत से साबित हो गया कुरान की कि इमाम ज़माना वजूद है। तो क्या इसके अलावा भी और दीगर आयात में या सूरह में इमाम की दलील मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। मज़हर भाई, जैसे आपने इस वाक़े में अपने तमहीद में इशारा किया खुद इस वाक़े की तरफ, कुरान मजीद की आयात को सबसे पहले तो कैटेगराइज़ कर लें कि कुरान की बाज़ आयात वो हैं जो डायरेक्टली किसी से मुखातिब होती हैं, बाज़ आयात वो हैं जो ज़माने की इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होती जाती हैं, जिसे हम मुहक्कम या मुतशाबिह, वो ये भी कैटेगरी बन जाएगी। मसलन कुरान ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ये लफ्ज़ आया। ठीक है, सिरातल मुस्तक़ीम का लफ्ज़ी माना है सीधा रास्ता। आया ये घर से बाहर निकल कर कोई सीधा रास्ता है जिसकी हिदायत के लिए बात की गई? जवाब आएगा नहीं। अच्छा, कुरान में आया फ़मन इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, जो हमारी मजबूत रस्सी को थाम ले। आ जाए ये घर में शहर में लटकी हुई कोई मजबूत रस्सी है? ऐसा भी नहीं है। ये इशारे हैं, किनाए हैं। हाँ, अब सिरात मुस्तकीम लफ्ज़ आया, पैगंबर बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा है, पैगंबर ने फरमाया इहदिना सिरात मुस्तकीम। किसी साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मा हिय सिरात मुस्तकीम? तो रिवायत का जुमला बड़ा प्यारा है और वो बोलने से ज़्यादा समझने से मज़ा देगा। अमीरुल मोमिनीन बराबर बैठे हुए थे, रसूल अल्लाह ने अपना हाथ दस्ते मुबारक कंधे पे रखा, फरमाया हादा हुआ सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वाह वाह वाह। एक मतलब आप कहते इसका रास्ता सीधा रास्ता है, बात अलग थी। ये सिरात मुस्तकीम है, गोया कि जिसने अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया वो सिरात मुस्तकीम से राने दरगाह हो गया। कुरान की आयात बाज़ वो हैं जो डायरेक्टली किसी से जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, बाज़ वो हैं जो तावील के मरहले में आती हैं। आप दो लफ्ज़ सुनते होंगे, तफसीर और तावील। मसलन इन्नमा युरिदुल्लाह की तफसीर ये है कि चादर डली 5 नीचे आई, ये तफसीर है। कुछ आयतें वो हैं जिनकी तावील होगी। तावील एक तफसीर से बात का मरहला है। मैं आसान सी मिसाल दूँ, मसलन कुरान में अल्लाह ने कहा कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर शय को फ़ना हो जाना है और तुम्हारे रब का चेहरा बाकी रहेगा। और ये बात तौहीद के अलिफ बे में लिखी हुई है, तौहीद की ABCD में है कि अल्लाह का चेहरा होता ही नहीं। इसलिए कि जब चेहरा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, काला होगा, सफ़ेद होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और ये सब चीज़ें बंदों के लिए, अल्लाह के लिए तो है ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गई बात। आयत में क्यों आया लफ्ज़? फिर पता चला इसकी तफसीर नहीं, इसकी तावील होगी।
ایسی کوئی تعویل کرنی پڑے گی کہ خدا کی ذات پہ بھی حرف نہ آئے اور معنی بھی پورا ہو جائے، ورنہ آیت کا معنی رہ جائے گا۔ اب اس کی تعویل کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم زمین پر اللہ کا چہرہ ہیں۔ چہرے کا مطلب یہ ہوا، مثلا ایک انسان کے پورے جسم ہے، 6 فٹ کا وجود ہے، انسان کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ چہرے سے۔ ہاتھ دکھائیں کسی کا، آپ بولیں تصویر میں دکھاؤ کس کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے، شکل تو دکھاؤ۔ چہرہ پہچان کی علامت ہے۔ فرمایا زمین پر اگر کوئی شخص خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، ہمارے چہروں کو دیکھ کے ہم تک پہنچ گیا تو سمجھو خدا تک پہنچ گیا۔ یہ اس کی تعویل ہے۔ اب آپ نے پوچھا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آیا قرآن میں آیات موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک اشارہ خود کیا، بہترین اشارہ ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ نے تلاوت فرما دی۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی تو نہیں مگر انڈائریکٹلی امام زمانہ سے زمانے کے فاصلے کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن کب اترا ہے اور اب آج کے زمانے میں جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ آیت کنیکٹ ہو جائے گی امام سے۔ مثلا قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ فَإِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ آخری کا جملہ انڈرلائن کر لیں ہمارے سامعین، عبادی الصالحون۔ ہم نے زبور کے بعد توریت میں یہ لکھ دیا ہے ہماری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ بس یہ انڈرلائن میں ہماری اس وقت شاید مثال ہے، ہماری مثال یہ ہے۔ اب صالح بندے کون ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ زمین کا حاکم ہونا اور ہے، وارث ہونا اور ہے۔ حاکم تو کوئی بھی بن جائے، قبضہ کر کے کوئی کہے میں فلاں کا حاکم ہوں، میرے حرم فلاں چیز میرے قبضے میں، فلاں چیز پہ ہماری حکومت ہے۔ حاکم ہونا اور ہے، وارث ہونا اور ہے۔ اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے زمین کا وارث وہ بنے گا جو صالح ہو۔ لیکن مجھے بتائیے جب صالح وارث بن سکتا ہے تو جو ابا صالح ہو، جو صالحین کا بھی باپ ہو، صالحین کا بھی آقا ہو، رہنما ہو، سردار ہو، یہ آیت مرتبط ہے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ یعنی شیعہ تفاسیر میں پھر کہوں گا ہمیں دوسروں کے اقوال کی یہاں پر منی، اہل بیت نے جو روایات بتائی ہیں اس میں یہ آیت مرتبط ہے غیبت امام زمانہ سے۔ میں ایک روایت اور آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں، قرآن کی آیت ہے، غالباً سورہ قاف کی آیت ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ واہ واہ مظہر بھائی میرا سوال یہ ہے قیامت سے پہلے کیا رب کا نور نہیں تھا؟ واہ، یا یہ آپ کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے نور نہیں تھا، قیامت میں نور آئے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ کسی خاص نور کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں علی ابن ابراہیم قمی نے لکھا، دعوت فکر دے رہا ہے وہ، عجیب لفظ ہے یہ، اور ہمارے سننے والوں کے لیے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بعض اوقات بحث ہو جاتی ہے امام کو رب کہیں نہ کہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، میں 2 + 2 4 سیدھا سیدھا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن نے کہا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے تفسیر قمی میں صاف لفظ میں فرمایا ای الامام، یعنی امام کے نور سے، یعنی گویا کہ امام نے آیت میں رب کا ترجمہ کس سے کیا؟ امام سے۔ فرمایا امام الارض رب الارض، امام زمین کا رب ہوتا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہے۔ اگر امام معصوم کا وجود زمین سے ہٹ جائے، نہ سمندروں میں پانی کی روانی ہو، نہ چاند میں چاندنی ہو، نہ سورج میں تپش ہو، نہ پھولوں میں خوشبو ہو، نہ پھلوں میں مٹھاس ہو، زمین بند ہو جائے گی، زمین اس مردہ جسم کی مانند ہو جائے جس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ آیت بھی امام زمانہ سے جو ہے مرتبط ہو جاتی ہے۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین منکم آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے تم لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، اچھے عمل کرتے رہے، اللہ انہیں زمین میں، عرب میں نہیں، فارس میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پچھلے والوں کو زمین پہ خلافت عطا کی ہے۔ واہ واہ مجھے بتائیے دنیا میں انگلی میں گن کے بتائیے پوری دنیا میں زمین پہ خلیفہ کتنے گزرے ہیں؟ واہ، یقیناً یہ تعبیر پوری ہوگی حضرت حجت کے ظہور کے بعد۔ واہ واہ، آپ نے جملے سنے ہوں گے، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت علی کے دور میں تو 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جو زمین کو فتح کرنے کو کسی کی کامیابی کا معیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پھر مجھے یہ بتائیے رسول اللہ نے کتنی زمینیں فتح کی تھیں؟ بے شک، اگر کامیابی کا معیار یہی ہے کہ جو زمینوں کو فتح کرے، شہروں پہ قبضے کرے اور جناب پھر کہے میں نے بہت بڑا کوئی کام کر لیا، تو رسول اللہ نے کتنی زمینیں فتح کی ہیں؟ ظاہر سوال تو بنتا ہے۔ سوال تو بنتا ہے یہ۔ تو اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے علی نے زمینیں فتح نہیں کی، جنگوں میں لگے رہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی آپ نے علی کو کچھ کرنے کب دیا؟ 4 سال علی کو ظاہری حکومت ملی، وہ بھی کس مشکلوں میں آپ نے ہاتھ پیر جوڑ کے رسول اللہ کا واسطہ دے کے علی کو حکومت دی۔ علی نے صرف اس لیے قبول کی کہ امت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ 4 سال انہوں نے قبول کی۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا جو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ علی کو اگر حکومت مل جاتی پوری زمانے پر تو علی کیا کرتے، کاش وہ زندہ رہ جائے امام زمانہ کے دور تک، اور پھر دیکھ لے کہ جب 12ویں بیٹی کی حکومت کا جلوہ یہ ہے تو اگر پہلے کی حکومت قائم ہو جاتی تو آج کہیں قحط نہ ہوتا، کہیں لوٹا ماری نہ ہوتی، کہیں کرپشن نہ ہوتی، کہیں پر جناب کرائسس نہ ہوتے۔ تو باہر کیف قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو
جو ڈائریکٹ تفسیر کے باب سے نہیں مگر تعویل کے باب سے مرتبط ہو جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ واہ 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 واہ۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ جیسے اب ہم لفظوں کی الٹ پھر میں بھی لوگ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ میں اپنے روایت سے ہٹ کر سوال کر رہا ہوں شیڈول سے، لیکن کیونکہ اس کا لنک بھی ناظرین کو لطف آئے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تمام عیب سے پاک ہے اور متقی کے لیے ہدایت ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ کتاب تمام عیب سے پاک ہے، جبکہ عربی میں یہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ھذا، اور ذالک اشارہ بعید ہے، وہ کتاب۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ کہ پین وہ رکھا ہوا، گلاس وہ رکھا ہوا، ایک تو یہ الگ وہ ہے، ایک وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آئے گا، وہ آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، ہے نا؟ اجل اللہ فضل۔ تو وہ کتاب تمام عیب سے پاک ہے۔ اب یہ وہ کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا کہ انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں وہ کتاب ہوں، بے شک میں وہ کتاب ہوں جو تمام عیب سے پاک ہے۔ سوال میرا یہاں یہ بن رہا ہے کہ آیا یہ جو ترجموں میں اختلاف ہے تو کیا یہ امام زمانہ کے بغض میں ہو رہا ہے، ان سے انکار کی صورت میں ہو رہا ہے؟ یہ اختلافات ہے کیوں؟ اچھا ترجمہ کرنے والا مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، دیوبندی ہے، ایکس وائی زیڈ کسی بھی فرقے سے ہو، یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ قرآن ایک ہے، اللہ کا حکم ایک ہے، اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب ہمارا ایک اور نیا رخ ہے پروگرام کا، لیکن چونکہ یہ بھی منسوب ہے ہمارے سوال سے ہی ریلیٹ ہو جائے گا۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں، ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر۔ ترجمے کا مطلب ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کر دینا، میننگ کا مطلب ہے وہ جو ٹرانسلیٹ کیا اس کا معنی بیان کرنا۔ یہ طے ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے مسلمانوں کے قرآن الگ الگ ہیں۔ مثلا بریلوی مسلک کے دوست ہیں ہمارے، ان کا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے، وہ ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان، میں اس کو پڑھتا ہوں، میرے گھر میں موجود ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند کے عالم دین ہے مشہور، ان کا ترجمہ ہے، میری اسٹڈی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اس بار مولانا حفیظ جالندھری اہل سنت کے دیوبند کے عالم دین ہے، ان کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ الگ الگ ہے اپنے اپنے مسلک کی انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ہم نے مثلا مولانا فرمان علی علی اللہ مقامہ نے بچپن سے ہم ترجمہ پڑھتے آ رہے ہیں، انہوں نے اہل البیت کی تفسیر میں نیچے لکھا کہ پنجتن، بس ہمارے اہل سنت دوستوں نے لکھا کہ ازواج مطہرات مثلا اس میں شامل ہے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر میں فرق ہوا۔ یہ جو فرق ہو رہا ہے، یہ آپ نے جو سوال کیا آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے، لیکن چونکہ میں جواب کے مقام پہ بیٹھا ہوں تو میں اس میں اس سلسلے میں اضافہ کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ بدلہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ قرآن کے معنی کو اپنی منشا کے مطابق موڑا جائے، اور رسول کو یہ بات معلوم تھی کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کو غلط طریقے سے کیا جائے گا، لہٰذا رسول اللہ نے قرآن کو بغیر انٹرپریٹیوز کے نہیں چھوڑا۔ اگر بغیر انٹرپریٹیوز کے چھوڑا ہوتا تو رسول کہہ دیتے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، مگر رسول نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، معنی کرنے کی زحمت آپ لوگ نہ کریں، معنی یہ بتائیں گے، آپ نے ان کو ماننا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جو اہل بیت کو مان رہا ہے وہ پھر انہی کے اقوال کو لے گا۔ ہم نے اتنی دیر میں اقوال اہل بیت کو بیان کیا، تفسیر اہل بیت کو، حتیٰ کہ میری رائے بھی معتبر نہیں ہے، جواد آبدی کی رائے اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کے پیچھے قال الصادق قال الباقر نہ ہو، قال علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ مظہر آبدی کی رائے اس وقت معتبر ہے جب وہ کہیں کہ میں نے امام صادق کی روایت کو پڑھا، امام کاظم کی روایت کو پڑھا ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت ایک اقوال اہل بیت کے بغیر صفر ہے، زیرو ہے۔ تو جب ہم دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو یہ ترجمے جو بڑھتے جا رہے ہیں، اب میں ایک جملے پہ بات ختم کر دوں کہ الف لام میم جو آپ نے اشارہ کیا بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اسے کہتے ہیں لوح قرآنی، حروف مقطعات، چونکہ انہیں روک روک کے پڑھا جاتا ہے، توڑ توڑ کے، تو انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، سب کو اس بات پہ اتفاق ہے، اور یہ کتاب ہے قیامت تک کی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس ہدایت کی کتاب میں پہلے صفحے پر پہلے ہی جملہ وہ ہے جس کا ترجمہ لوگوں کو نہیں آتا۔ واہ واہ واہ، علامہ صاحب اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد اب علامہ صاحب سے اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الأجل يا صاحب الزمان، الأجل الأجل الأجل۔ السلام علیکم ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اور وقفے سے پہلے محو گفتگو تھے علامہ صاحب کے ساتھ۔ سوال ہمارا یہ چل رہا تھا علامہ صاحب کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ وہ کتاب تمام عیب سے پاک ہے۔ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن بہت سے مترجم جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب، جبکہ یہ کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے۔
تو آپ اس کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بھی قرآن کے ساتھ ایک تلاعب ہے، ایک کھلواڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح سے ترجمے میں اس طرح سے چیزیں کرنا، اور یہ سب خرابیاں اس وقت ذمے میں آتی ہیں جب وارثان قرآن سے دور ہوا جائے. جی ہاں. جب مفسرین قرآن سے جو حقیقت میں صرف اہل بیت ہیں ان سے دور ہوا جائے تو یہ مشکلات پیش آتی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوح قرآنی جسے حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الف لام میم صاد ہا میم کاف ہے ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. اب جب ترجمہ کرنے ایک شخص بیٹھا تو اس کا کام کیا ہے؟ ترجمہ کرنا. اب وہ الف لام میم کا ترجمہ نیچے اگر بریکٹ میں یہ لکھ دے کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول جانے، تو یہ تو مذاق ہی ہوا سیدھا سیدھا. جب اللہ اور رسول اس کا مطلب جانتا ہے تو ہمارے لیے اس لفظ کو رکھا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب صرف اللہ اور رسول نہیں جانتے بلکہ کچھ وہ بھی جانتے ہیں جو وارثان قرآن ہیں. چنانچہ رسالہ قشیریہ ایک کتاب ہے میرے پاس، ابو القاسم قشیری اہل سنت کے صوفی عالم گزرے ہیں بہت بڑے. انہوں نے اس میں لکھا کہ کسی نے چھٹی منزل امامت پر سوال کیا، مولا یہ قرآن میں لوح قرآنی کیوں رکھے گئے جب ان کا معنی لوگوں کو نہیں پتہ؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ الفاظ قرآن میں اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جب امت ان کے معنی کو ڈھونڈنے میں پریشان ہو جائے تو ہم اہل بیت کے دروازے پر آئے، ہم بتلائیں گے الف لام میم کا معنی کیا ہے، واہ واہ. ہم بتائیں گے ہا میم کا معنی کیا ہے. مثلا کاف ہا یا عین صاد، یہ ایک لفظ ملا کے توڑ کے پڑھتے ہیں، یہ لوح قرآنی میں لکھا ہوتا ہے مختلف چیز میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال الدین و تمام النعمہ میں روایت موجود ہے جب حضرت نوح کشتی میں پریشان ہو رہے تھے تو اللہ نے یہ لوح انہیں تعلیم فرمائے، کہا نوح یہ پڑھو تاکہ کشتی کی طوفان سے پریشانی نہ ہو. حضرت نوح نے پڑھنا شروع کیا الف لام میم طا سین ہا میم. جب کاف ہا یا عین صاد پہ پہنچے تو کہتے ہیں میرے ارد گرد جو کشتی کے پانی تھا وہ سرخ ہونا شروع ہو گیا اور میرا دل مغموم ہونے لگا، میں رونے لگا. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ یہ نام، یہ جو لفظ بتایا یہ کیا لفظ ہے کہ میں سنتا ہوں تو مغموم ہو جاتا تو رونے لگتا ہوں؟ فرمایا یہ دراصل بشارت ہے ایک آنے والے واقعی کی طرف. اشارے ہیں. کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت یعنی موت، یا سے مراد یزید، عین سے مراد عطش یعنی پیاس، صاد سے مراد صبر. گویا کہ اللہ نے اس مختصر سے لوح قرآنی میں پورے واقع کربلا کی طرف اشارہ کر دیا. چنانچہ نوح علیہ السلام اسی وقت ادب امام حسین میں کشتی سے اتر آئے، امام حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجی اور امام حسین پہ اس وقت رحمت کی دعا کی اور آپ کشتی میں سفر کر کے چلے گئے. الف لام میم یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے باقاعدہ. میں چاہوں گا ہمارے سننے والے اس کو محفوظ فرمائیں. معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، جب ترجمہ ہوگا یہ تقریباً. معانی الاخبار میں روایت موجود ہے. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ ہر روایت کا معنی، فلاں روایت کا معنی کیا ہے، فلاں روایت کا معنی کیا ہے، صرف ترجمہ کر دینا کمال نہیں، روایت کو سمجھنا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ امام فرماتے ہیں جب میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کے 70 ظاہر ہیں 70 باطن ہیں، کئی جہات سے میرا جملہ بدل سکتا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، آپ نے اس کا معنی بتایا باقاعدہ. اور اب قرآن میں آپ غور فرمائیے، قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابھی آپ نے خود بیان فرمایا ذالکہ دور کے لیے آتا ہے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے. اور ھذا تو اتنا آسان ہے، بچے کو یاد ہے، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا وہ علی مولا نہیں، اس کا یہ علی مولا ہے. ھذا قریب کے لیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب ابھی آئی نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. سوال یہ بات ہوتا ہے کتاب تو ابھی شروع نہیں ہوئی تو شک کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ حوالہ محفوظ کریں ہمارے سننے والے، تفسیر عیاشی بہت بڑی تفسیر ہے. یہ اردو والا عیاشی نہیں ہے جس میں ہمارے حکمران مبتلا ہیں آج کل. یہ عیاشی عیش سے نکلا ہے، عیش کا معنی زندگی گزارنا. عائش زندگی گزارنے والا، اس کا مؤنث وہ ایک نام ہے بنے گا، آپ کو پتہ ہے. عیش کا معنی زندگی گزارنے والا. مفسر عیاشی نے پہلی جلد میں اس کی روایت نقل کی. امام صادق سے پوچھا گیا وہ کون سی کتاب ہے جس کے لیے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب. وہ کتاب علی ہیں جن کی ذات میں کوئی شک نہیں. یعنی یہاں کتاب سے مراد اس طرح سے کوئی خارج میں آبزرویشن میں کتاب مراد نہیں. کتاب سے مراد کتاب وجودی، کتاب انسانی، وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے. جب ذات علی ابن ابی طالب میں کوئی شک نہیں تو ذات محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں. جب ذات محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں تو جس سینے پر یہ قرآن اتر رہا ہے یقیناً اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں. تو باہر کیف حروف مقطعات کا معنی موجود ہے اپنے مقام پر. کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والے یہ نہ کہا کریں ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ، آپ کے معصومین نے آپ کو اس کا معنی بتا دیا ہے. واہ 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 واہ، جزاک اللہ. سلامت رہیں علامہ صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے اس بات کا جواب دیا ہے اور جس طرح انہوں نے مولا کائنات سے ریلیٹڈ کیا اس بات کو تو مجھے کچھ بات یاد آ گئی کہ حضرت سلمان فارسی نے مولا کائنات سے ایک دن پوچھا کہ مولا سنا ہے کہ حضرت سلیمان جو پیغمبر تھے ان کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا. مولا نے کہا کیسے؟ علم اضافہ فرمائیے.
تو مولا نے جواب دیا، اس کو نظم کیا ہے ماشاءاللہ کہ اس نے تو بنایا تھا ہواؤں میں مدینہ، ماشاءاللہ اس نے تو بنایا تھا ہواؤں میں مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ، انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا یہ خاص کرینہ، معلوم ہے کیوں اس پہ یہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی لا شک۔ آپ جب بھی متشابہ یا محکم آیات کو جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں آل محمد کا بے ہی شک۔ ذکر ہوگا۔ قرآن مجموعہ ہے، مجموعہ کلام ہے فضائل اہل بیت کی منقبتوں کا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ بیان فرمائیے علامہ صاحب کہ امام کا ظہور کون سے ملک، کون سے شہر، کس جگہ سے ہوگا؟ جیسے بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب خانہ کعبہ کی چھت پر جو ہے وہ عالم لے کر آئیں گے امام زمانہ، کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ مصر سے ظہور ہوگا، کچھ لوگ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے کہیں سے بھی کہ جناب وہ ایران سے ظہور ہوگا۔ تو یہ اختلافات، کیونکہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تو بعض باتوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن ناظرین کو علم پہنچانا ہے، تو آپ ذرا بیان کیجیے اس چیز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کافی کی روایت ہے السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ واہ واہ امام فرماتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جو سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں۔ واہ واہ۔ آج جو ہماری قوم تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں پریشان ہے نا، وہ پوچھتے نہیں ہیں، جی ہاں جی ہاں۔ اور پوچھتے ہیں تو پھر نااہل سے پوچھتے ہیں جسے خود کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو کم سے کم علم کا ذوق بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں قائم ٹی وی کی یہ جو محنت ہے، کاوش ہے، یہ یقیناً اس میں سنگ میل ثابت ہوگی ہمارے سننے والوں کے لیے۔ آپ نے جیسے سوال کیا امام کا ظہور کہاں سے ہوگا، میں پھر کہوں گا ہم لازم ہیں، پابند ہیں اہل بیت کی روایات کے۔ گھر والے کا پتہ بہتر جانتے ہیں، وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں امام کی آمد کے دو مقامات ہیں۔ پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت کا ظہور کعبے سے ہوگا، رکن اور مقام کے پاس۔ کعبے کا جو ایک خاص حصہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں جہاں سے المومنین کی آمد کے لیے رستہ بنا تھا، اسے رکن کہا جاتا ہے، اور ایک ساتھ جو دروازے کا حصہ ہے جہاں دروازے سے داخلے کا دروازہ ہے، خدا امام کی معیت نے ہمیں کعبے میں داخلہ نصیب فرمائے۔ امام کے بغیر کعبے میں جانے کا کیا مزہ ہے؟ امام ہو، وارث گھر موجود ہو، وارث بیت ہو تو بیت اللہ میں جانے کا مزہ ہے۔ خدا ہم سب کو وارث کے ساتھ گھر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دیوار کا جو درمیان کا حصہ ہے اس کے بیچ سے امام ظاہر ہوں گے۔ روایت میں جملہ عجیب ہے، یسندو ظہرہ الی الکعبہ، اپنی پشت کو کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب میں وہ لفظ اس طرح کیفیت نہیں نافذ کر کے بتا سکتا امام کی، لیکن آپ تصور کریں حضرت کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے آپ کا ظہور ہوگا۔ اچھا میں نے بہت سوچا کربلا سے ظہور کیوں نہیں ہو رہا، سامرہ سے ظہور ہو جائے جہاں سے حضرت نے غیبت کبریٰ کا آغاز کیا ہے، تو شاید قدرت کا جواب آئے ہمارا نظام بڑا عجیب ہے، ہم بتلانا چاہتے ہیں امامت خدائی عہدہ ہے، امام مشورے کا عہدہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ مشورہ کر کے کسی کو بنا لیں۔ ہمارا پہلا بھی ہمارے گھر سے آیا تھا، ہمارا آخری بھی ہمارے گھر سے آئے گا۔ واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیے امیر المومنین کی آمد نورانی کعبے سے، وہ گھر میں تھی ان کی والدہ لیکن گئیں تاکہ انتظام خدا کا ہو جائے، اور ادھر آخری امام خدا دنیا میں کہیں سے بھی ظاہر کر سکتا ہے لیکن کعبے سے ظاہر ہوں گے تاکہ پتہ چل جائے خدا کا بنایا ہوا پہلا ہو تب بھی گھر سے آتا ہے، آخری ہو تب بھی گھر سے آتا ہے۔ تو جب پہلا اور آخری گھر کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتا تو بیچ والے بھی اسی کی طرف سے آئیں گے، کہیں اور سے نہیں آ سکتے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ پہلی روایت میں یہ کہ حضرت کعبے سے ظہور فرمائیں گے۔ دوسری روایت، اب اس کو ظہور اس طرح سے نہیں کہا جاتا کیونکہ ایک مرتبہ تو ظاہر ہو چکے ہیں آپ، دوسری مرتبہ حکم یہ ہوگا کہ کوفے میں آپ ظاہر ہوں گے۔ اب اس کوفے کو بعض روایات میں اسی وقت کا نجف کہا گیا ہے، شاید وہ زمانہ وہ جب وقت ہو تو شاید کوفہ اور نجف کی باؤنڈریز قریب قریب ہو جائیں، جبکہ اب ہم سفر کرتے ہیں تو ایک روڈ کا ایک پل کا ہی فرق ہوتا ہے بیچ میں، کوفہ نجف قریب قریب لگیں گے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت کا ظہور کوفے سے ہوگا، اور یاد رکھیے میں اپنے سننے والوں کو آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوفے کا ہمارے ہاں ہمارے عرف میں اب منفی طور پہ لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں لوگ، اور دوسرے کو طنز کی صورت میں کہتے ہیں اچھا تم کہاں رہتے ہو، کوفے میں رہتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سازش دشمنان اہل بیت نے رچی تھی۔ روایات اہل بیت میں اگر آپ کوفہ کی عظمت پڑھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کوفہ کتنی عظیم جگہ کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ فرشتوں نے کسی جگہ پہ تو کیا ہوگا، تو امام سے پوچھا کہ سجدہ کہاں ہوا تھا، فرمایا کوفے کی زمین پہ سجدہ ہوا تھا، آدم کو سجدہ ہوا تھا کوفے کی زمین پر۔ کہ ایک شخص نے امام سے پوچھا، کامل الزہرات کی روایت ہے، پوچھا مولا میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، سیٹل ہو گیا ہوں، گھر خریدنا چاہتا ہوں، مکے میں لے لوں؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا مکے میں نہیں لو، ہم پسند نہیں کرتے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتہ مکے میں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تھا، مکے میں نہیں۔
کہا یا رسول اللہ مدینے میں فرزند رسول مدینے میں گھر لوں؟ کہا نہیں تمہیں نہیں پتہ، خدا قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے کے اکثر لوگ منافق ہیں۔ کہا وہاں بھی نہیں۔ کہا مولا پھر کہاں؟ مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں۔ فرمایا میں اپنے شیعوں کے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوفے میں گھر لیں، کیونکہ کوفے کے 4000 میل دور سے برکت شروع ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک روایت میں بصائر الدرجات میں یہ لکھا ہے، محمد ابن حسن صفار کی جو 2 جلدوں پہ ترجمہ بھی ہو گئی ہے، امام سے پوچھا گیا کوفے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا روئے زمین پر جب شہروں پہ اللہ نے ہماری ولایت کو پیش کیا، سب سے پہلے جس شہر نے کمال کے ساتھ ہماری ولایت کو قبول کیا وہ کوفے کا شہر تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آخری زمانے میں فتنے بڑھ جائیں، حملے بڑھ جائیں، تو ہمارے شیعوں کو چاہیے کوفے میں رہائش اختیار کریں، کوفہ امن و امان میں رہے گا۔ تو روایات تو کوفے کی اہمیت بتا رہی ہیں۔ یہ جملہ کہنا کسی کو طنز میں اچھا تم تو کوفے والے ہو، یہ دشمنان اہل بیت کی سازش تھی۔ الکوفی لا یوفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے جو اس کو بڑے فخر سے پڑھا جاتا ہے؟ یہ دشمنوں نے محاورہ گڑھ دیا تو کوفے کو بدنام کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے کوئی شخص اپنی ذات سے خراب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے شہر خراب نہیں ہو جاتا ہے۔ کوفہ دشمنان اہل بیت سے ہمیشہ دور رہا ہے، کوفے میں ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے رہیں۔ کچھ لوگ جس زمانے میں امام حسین اسلام کا واقعہ ہوا وہ لوگ وہاں موجود تھے، ان کا واقعہ تاریخ میں بہرحال اپنے مقام پہ سارے موجود ہیں، اس کی تفصیلات سے کبھی آگاہ کریں گے۔ باہر کیف امام کا ظہور پہلی مرتبہ خانہ کعبہ سے ہوگا، رکن مقام کے درمیان آپ وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور لوگ عجیب جملہ بلکہ یہ لکھا ہے جبریل امی آواز آ کر دیں گے، آواز لگائیں گے ہلموا الی بیعت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، اور بیعت ہو رہی ہے امام زمانہ کی۔ تو ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ید اللہ، تو میں نے کہا کہ اگر ہلموا الی بیعت اللہ کہا جا رہا ہے تو اللہ کو آنا چاہیے اپنی بیعت کے لیے۔ آواز آئے گی جس کام کے لیے اس نے اپنے ولی کو رکھا اس کے لیے اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت۔ اسی لیے غیبت امام زمانہ میں ہمارے یہاں پیری مریدی کا وہ سلسلہ نہیں ہے جو ہمارے دوستوں میں رائج ہے۔ ہمارے یہاں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت ہم کرتے نہیں ہیں۔ بیعت کا معنی ہے اپنے دین ایمان کو کسی کے ہاتھ بیچنا، اور اپنے دین ایمان کو اسی کے ہاتھ میں بیچا جاتا ہے جو خود کل ایمان ہو، جو جس کا خود کو ایمان نہ ہو، اس کے ہاتھ میں اپنا ایمان دینے والے کو بے وقوفی کہا جاتا ہے۔ باہر کیف امام کا ظہور 2 مقام سے ہوگا، 2 جگہ پر ہوگا۔ پہلا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، دوسرا آپ نجف میں ظاہر ہوں گے، جہاں سے آپ کے 313 جسے میں آج کی زبان میں دوستوں کے لیے کہوں تو آپ کی کیبنٹ کے خاص افراد جو 313 جو پوری دنیا میں امام کے سفیر اور وزیر ہوں گے، یہ پھر آپ کے ساتھ کوفے سے شامل ہوں گے، اور امام کے سفر کا اور آپ کے لشکر کا آغاز کوفے سے ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب آپ کے جواب کے دوران ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جو 313 کی روایت ہے، اس 313 کے درجات کیا ہیں؟ کیا معرفت کے کسی خاص کیٹیگری پہ فائز ہوں گے یہ لوگ؟ کیونکہ اگر امام کے لشکر میں شمار ہونے کے لیے 313 کی بات ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ تقویٰ ان کا ہوگا، معرفت ہوگی، تو یہ جو ہمارے ایران اور عراق میں اور دنیا میں مجتہدین حضرات ہیں، مراجع الزام ہیں، تو کیا یہ صاحب علم نہیں ہے؟ کیا یہ صاحب معرفت نہیں ہے؟ تو 1000 سے اوپر تو مجتہدین موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو میرا یہ سوال عجیب سا لگ رہا ہو، لیکن کیونکہ سوال کیا جاتا ہے اس طرح سے کیا جائے تاکہ ناظرین تک علم پہنچے، ہو سکتا ہے مجھے اس کا جواب معلوم ہو۔ بسم اللہ۔ تو آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ 313 کون سے ہیں، کیا کیٹیگری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ روایت موجود ہے ہماری کتابوں میں، اور یہ فیگر روایت میں آیا ہے، یہ عدد یہ ہنسا بتایا گیا ہے 313۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے، 312 کیوں نہیں ہے، 314 کیوں نہیں ہے؟ یہ 313 کا رکھنے کا کیا ہے؟ 313 اصحاب بدر کی تعداد تھی جب اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا بدر کا۔ وہ 313 جو خالص نکلے تھے، جن کے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، وہ سب نکلے تھے پیغمبر عربی پر یقین کرتے ہوئے، ایمان کی دولت لے کر۔ امام کو ویسے ہی 313 چاہیے جو ظاہری ساز و سامان پہ تکیہ نہ کریں، اس پر جناب وہ تکیہ نہ کریں کہ اسلحہ ہو تو نکلیں، گھوڑے ہوں تو نکلیں، بس امام پکارے وہ پکار کر چلے جائیں۔ اچھا اب یہ جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ اس میں خصوصیات کیا ہوں گی، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہوں گی، یقیناً یہ ایک مرحلہ ہے۔ آپ نے سوال بالکل صحیح کیا، اور آپ نے میرا خیال تکلف سوال کیا، سوال کرنے میں حرج نہیں، یہ سوال ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے علماء ہیں ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو علم حاصل کرنے کے سوال کر رہا ہوں، اور میں بھی اسی باب سے جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یقیناً جب ہم یہ بات کہتے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے علماء کیسے کیسے عارف گزر چکے ہیں، ان کے قصے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اب سمجھ میں آتا ہے ان کے تقوی میں شاید کمی نہ ہو، امام کی ڈیمانڈ میں اتنی بلندی ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اس کو یوں بھی سمجھیں آپ، امام کی بلندی اتنی ہے، امام کا محب بننا، امام کا مددگار بننا کوئی آسان کام ہے؟
یقیناً یہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بغیر کسی ہیچ کے، بغیر کسی تعامل کیے، بغیر کسی روک کر امام کی آواز پہ لبیک کر جائیں گے. تو 313 کا عدد ہے بہرحال، لیکن روایات میں بعض لوگوں نے عجیب جملے لکھے. اب ایک روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ 3 یہاں سے ہوں گے، 2 وہاں سے ہوں گے. اس روایت پہ بہرحال علماء نے کلام کیا ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے، اس سے فیصلہ کیا جائے کہ 2 کہاں سے 2 کہاں سے. وہ بہرحال بات شاید آگے بڑھ جائے گی ہماری، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 313 خاص اعوان اور انصار ہوں گے جو امام کی کیبنٹ کے ہوں گے. مولا سے دعا کریں ان کے زمانے میں ہمیں ایک خادم، ایک نوکری کی جگہ مل جائے، نوکر کی جگہ مل جائے، یہ کسی شرف سے کم نہیں ہے. واہ واہ واہ، جزاک اللہ. علامہ لیکن صاحب عجیب ہے، یقیناً امام کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں اس کے جوابات بھی علم سے خالی نہیں ہوتے اور سوالات بھی علم سے خالی نہیں ہوتے. ناظرین، جس طرح میری اس وقت جو احساسات ہیں، جو فیلنگ ہے کہ میں تشنا رہ گیا علامہ صاحب کی گفتگو میں، یقیناً میرے ناظرین بھی تشنا ہوں گے، لیکن ہماری مجبوری ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی ٹورنٹو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مظہر عابدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. الأجل يا صاحب الزمان الأجل 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 يا صاحب الزمان